यशाउ मिन इबादिही, और क्या है सुम्मा यजअलुहु रहमतल लिल मुमिनीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो वबा है ना ताउन या इससे इस जैसी, ये अजाब होता है जिसको अल्लाह जिस कौम पे चाहे मुसल्लत कर देता है। फिर जो ईमान वाले उसमें होंगे, नेक अमाल वाले, उनके लिए अल्लाह इसको रहमत बना देता है। वो अगर मर भी जाएं तो क़यामत में उनका शुमार शुहदा में होगा। तो मैं इस पे बता रहा था कि अब देखो नफ्स परस्ती का दौर है ना, आखिरत पे यकीन नहीं है। शरीयत ने तो क्या कहा, वबा फैली है भागो नहीं, अपने साथियों को छोड़ के जाओ नहीं, मुकद्दर पे तकदीर पे यकीन रखो, बचना होगा बच जाओगे, मरना होगा मर जाओगे। तो सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां ताउन फैला, बीमारी फैली इस तरह की कोई, तो जो उसमें वहीं रहेगा, सब्र करेगा, साबिरन मुहतसिबन यालमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहू, यकीन करेगा कि मुझे वही मुसीबत पहुंची है जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिख दी है। मौत का एक वक्त मुतय्यन, अगर मरना होगा तो कहीं भी जाऊंगा मरूंगा, नहीं मरना होगा तो यहां रह के भी नहीं मरूंगा। इस जज्बे के साथ नबी ने फरमाया जो ऐसे इलाके में रहेगा, तो आपने फरमाया लहू अजरु शहीद, उसके लिए शहीद का अजर है। उलमा ने लिखा है अगर वो ना मरे तो भी शहादत का अजर है, क्योंकि हदीस में ये नहीं कि फिर मर जाए, तो इस हदीस में मुतलक है। तो कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। और आपने ये भी फरमाया कि उस इलाके से अगर कोई भागेगा तो कल फार्री मिनज़ ज़हफ़, ऐसे है जैसे मैदान जंग में अपने साथियों को छोड़ के भाग जाए। कितनी बड़ी वईद है। देखो ये इस्लाम ने हम रहमत कर दी, बता दिया कि भाई अपने साथियों, हाँ ये इजाजत नहीं है कि दूसरे इलाके से आप वहां हिजरत करके जाएं, ये मना है, आप ना जाएं वहां पे, वहां के लोगों को हुक्म है यही रहें। तो इसमें बड़ी हिकमतें हैं। एक हिकमत तो ये भी हो सकती है कि भाई वायरस लोग भागेंगे तो दुनिया में फैल जाएगा। अब ये मेडिकल रिपोर्ट में बाज दफा वायरस आता नहीं है, इंसान की बॉडी में जा चुका होता है। दूसरा ये कि यार वो बेचारे, वो भी तो इंसान है जो वहां मर रहे हैं, उनको छोड़ छोड़ के भागोगे, वो कितने बूढ़े होंगे, कितने बच्चे होंगे, कितनी औरतें होंगी लावारिस। अगर बीवी को हो गया शौहर उसे छोड़ के भाग गया, वो बेचारी क्या करेगी? और बूढ़े को हो गया बेटे उसे छोड़ के भाग गए। तो इसलिए इस्लाम ने इसको गैर अखलाकी हरकत करार दिया है। बहुत गैर अखलाकी हरकत है। कौम में अगर कोई टेंशन आई है तो कौम का साथ देना है। अबू उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े सहाबी, सारी जिंदगी नबी के साथ जिहाद में शरीक हुए, इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां उनकी, हिजरत भी की, 2 हिजरतें की, हबशा की तरफ भी और मदीना की तरफ भी। और अमीन हादिहिल उम्मा, नबी ने लक़ब दिया, इस उम्मत के अमीन है। अभी मैंने पूरा बयान किया ना, सदाकत और अमीन, नबी ने स्टैंप लगा दी कि अमानतदार हैं। और खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब हज़रत उमर ने माजूल किया तो उनकी जगह अबू उबैदा इब्ने जर्राह को अमीर बनाया और खालिद इब्ने वलीद को उनकी कमांड में लड़ने का हुक्म दिया। इतनी बड़ी उनके बारे में यह बहस भी हुई कि इनको खुलफाए राशिदीन यानी खलीफा राशिद बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। यानी खिलाफत की जब बहस हुई थी उनका भी नाम आया था। इतने बड़े सहाबी ऐसे इलाके में जहां ताउन फैल गया। हजरत उमर ने आपको खत लिखा कि जरूरी काम है आप आ जाएं। तो किसी को वैसे ही पहले से जाना हो ना, वो तो जा सकता है, वो क्योंकि वो बीमारी से भाग के नहीं जा रहा, वो तो वैसे ही, अब जिन लोगों की फ्लाइट ही उस दिन थी, आना ही था, वो पहले से वो तो आ सकते हैं ना। तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आप आ जाएं, काम है जरूरी। उन्होंने कहा मैं इस बीमारी में अपने साथियों को छोड़ के नहीं जा सकता। ये है गैरतमंद लोग, ठीक है ना। वबा फूट गई है, यहां साथी बीमार होने में इनको छोड़ के आ जाऊं, ये नहीं हो सकता। और उसी में आप भी बीमार हुए और आपका भी इंतकाल हो गया। ये गैरत की जिंदगी है भाई, इज्जत की मौत है जिंदगी, गैरत की और मौत। अगर वो आ जाते, साथी कहते यार देखो ये तो बड़े कमांडर थे, ये तो चले गए, हम यहाँ ऐसे पड़े हुए। हाँ वो बहाना तो होता है, अमीरुल मोमिनीन का खत आया था, वो बातें तो वो तो कह सभी कर देते हैं। तो इंतकाल तो फिर भी हो जाना था। क्या ख्याल है भाई, अब तक थोड़ी जिंदा रहते। अब बहुत से लोग कह रहे हैं वो चाइना में किसी जो मुसलमान है उनको वहां से निकाला जाए, पाकिस्तानियों को निकाला जाए। भाई कैसे निकाला जाए? नबी की हदीस है, वहां से निकलना ऐसे जैसे मैदान जंग से भागना। अगर पहले से ही आने का प्रोग्राम था इस तारीख में, वो तो एक अलग बात है। खास इस बीमारी की वजह से भागना, चाइनीज भागे वो तो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। आप तो मुसलमान हो, आप क्यों भाग रहे हो भाई? एक साहब मुझे कहने लगे यार कमजोर ईमान वाले लोग हैं, उनको गुंजाइश का रास्ता बताओ। मैंने कहा गुंजाइश निकलती होगी तो बताएंगे, हमें तो हदीस से गुंजाइश नहीं मिल रही। हदीस में आता है मैं ऐसे भी मैदान जंग से भागने वाले, कैसे गुंजाइश दे दें भाई? तो हम नहीं गुंजाइश दे सकते, हमारा दीन थोड़ी है। एक ने मुझे ये कहा कि अच्छा मुफ्ती साहब तुम खुद होते ना वहां पे, फिर देखते अपने लिए गुंजाइश तलाश करते। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं वहां होता तो क्या फतवा देता, मुझे नहीं पता। मैं नहीं ये दावा करता कि मैं बहुत नेक हूं, लेकिन अगर गुंजाइश तलाश करता
تو بھی غلط کرتا, اگر میں وہاں ہوتا اس وقت تو بھی غلط کرتا. میری غلطی کی وجہ سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی, اور میرے فتوے کو جو مانتے وہ بے وقوف ہوتے, اس لیے کہ وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو خود وہاں پہ ہیں. تو اس میں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ جو آدمی خود مبتلا ہوتا ہے وہ تو گنجائشیں دکھا رہا ہوتا ہے نا. میں نے کہا وہ پھر مجھ سے کیوں فتویٰ لیتے, وہ دوسرے علماء سے فتویٰ لینا چاہیے ان کو. تو میں دعوے نہیں کرتا کہ میں کتنا نیک ہوں, میں کیا ہوں. میں وہاں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا, صبر کرتا یا بھاگ جاتا, یہ تو اللہ ہی جانے. ہم کیوں اونچے اونچے دعوے کریں, تو جب پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے. لیکن بھائی اللہ اس کے رسول کا حکم تو ہم نے پارسل کرنا ہے, جیسے جیسے ہے ویسے آپ کو بتانا ہے, خود عمل کریں یا نہیں کریں. حکم یہی ہے کہ وہاں سے بھاگنے کی اجازت اس بیماری کی وجہ سے, کوئی اور کام ہے تو ایک الگ بات ہے, خاص اس بیماری کے ڈر سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. صبر کریں, انتقال ہو گیا شہادت کا اجر ہے, اور اگر بھاگ گئے بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو دیکھو مسلمان کے پاس تو ہدایت موجود ہے, غیر مسلموں کے پاس ہدایت موجود نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک عورت بیچاری لڑکی پڑی ہوئی ہے, چیخ رہی ہے مجھے اٹھاؤ, کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں, اس کے اندر یہ وائرس نہ ہو. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی مرا پڑا ہوا ہے, لوگ اس کے جنازے کو نہیں اٹھا رہے. وہ یار یہ انسان ہے بھائی, اس کو اٹھاؤ, دفناؤ, اللہ پہ توکل کرو. بیمار ہونا ہوگا ہو جائیں گے, نہیں ہونا ہوگا نہیں ہوں گے. یہ انسان ہے, اس کو اٹھاؤ, دفن کرو, غسل دو. جو بھی وہ تو غسل نہیں دیتے, جو بھی کرتے ہیں بھائی تمہاری جو بھی رسومات ہیں. تو اگر کوئی مسلمان ایسا مرا پڑا ہوا ہو تو کیا مسلمان بھی چھوڑ دیں گے اس کو اس ڈر سے کہ کوئی جرم ہمیں نہ چلا جائے؟ اٹھائیں گے. میں نے دیکھو ٹی بی کی بیماری بھی لگتی ہے, پھیلتی ہے. میں نے یہ واقعہ بہت پہلے سنایا تھا, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ہمارے بالکل جہاں میں رہا کرتا ہوں, پہلے رہتا تھا میری والدہ والدین کے ساتھ جب ہم رہتے تھے, تو ہمارے بالکل سامنے میری والدہ کی ایک دوست رہا کرتی تھی, ابھی بھی زندہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے. دیکھو ابھی بھی زندہ ہے, حالانکہ میری والدہ سے بھی عمر میں بڑی تھی. وہ کتنی بڑی, شاید اللہ نے ان کو یہی بتانے کے لیے نا آج یہ واقعہ سنانے کے لیے. میں نے ابھی اپنے بھائی سے پوچھا, بھائی وہ زندہ ہے؟ ہماری والدہ کی بڑی اچھی دوست تھی. میرا خیال تھا اب تک ان کا انتقال ہو چکا ہوگا. انہوں نے کہا ہاں زندہ ہیں. اوڑے اب تک زندہ ہیں؟ اس زمانے میں ان کی عمر اتنی تھی ماشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ واقعہ سنوانا تھا نا, آج یہ واقعہ دیکھو ذہن میں آیا ہے. تو شاید اللہ نے اس لیے ان کو اتنی لمبی زندگی دی. ان کے بھائی کو ٹی بی ہو گئی, اور یہ بات ہوگی میرا خیال ہے بہت پرانی بات ہے, میری عمر ہوگی اس وقت 13-14 سال عمر ہوگی میری. ان کے بھائی کو کیا بیماری ہو گئی؟ ٹی بی. وہ اسی گھر میں ان کے ساتھ رہتے تھے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے اپنے بھائی کی بڑی خدمت کی, بڑی خدمت. حالانکہ ایسے موقع پہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, بھائی ہمیں نہ لگ جائے. اچھا میں چھوٹا تھا, میں ان کے گھر جایا کرتا تھا. تو اب احتیاط یہ تو کی جا سکتی, آپ کسی کے ایسے گھر نہ جاؤ جس کے ٹی بی لگی ہوئی ہو نا. اور اس وقت یہ ٹی بی کے اتنے زیادہ علاج دریافت بھی نہیں ہوا تھا, جب تو بہت ٹی بی کوئی لا علاج مرض نہیں رہا. پہلے تو لا علاج تھا, یہ ٹی بی کا موت ہی تھی. تو میں ان کے گھر جاتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو, وہ بیچارہ سوکھ سوکھ کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, گود میں اٹھا کے لے جاتی واش روم میں. غریب لوگ تھے, زیادہ پیسے والے بھی نہیں تھے. گود میں اٹھا کے لے جاتی, اس کا واش روم صاف کرنا. اس کو بھائی کی عمر اچھی خاصی تھی, 22-23 سال تو عمر ہوگی اس کی, لیکن وہ بیچارہ ایسا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اسی کے جہاں بستر تھا نا, اسی بستر کے ساتھ اپنا بستر, کہ اسے کسی بھی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں کہتا تھا یار دیکھو, میں آبزرو کرتا ہوں الحمدللہ بچپن سے چیزوں کو, کہ اسلام نے کیسا پیارا حکم دیا کہ جس جگہ وبا ہے وہاں سے بھاگو مت. تو یہ بہن اگر اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو یہ تو بیچارہ جیتے جی مر جائے گا نا. ایسے موقع پہ ہی تو جو ریلیشن ہے اس کا پتہ چلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے فر من المجذوم فرارک من الاسد, کہ جذام کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. تو یہ میرا خیال ہے اجنبی لوگوں کو ایسے بھاگنے کا حکم ہے, اس کے جو لوگ گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھاگنے کا نہیں ہے کہ تم اپنے مریض کو چھوڑ کے ایسے بھاگ جاؤ. وہ اس کو چھوڑ کے بھاگو گے, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو یہ تو عام لوگوں کو ہے کہ بلا وجہ جذام کے مریض سے جا کے عید نہ ملے, جا کے نا, وہ جذام کی بیماری لگتی ہے تو وہ بلا وجہ جا کے چمٹ کے نا. اب آپ کوئی ٹی بی کا مریض ہے, جا کے اس کی ناک میں باقاعدہ سانس لے رہے ہو, جا کے ایسے معانقہ کر رہے ہیں آپ اس سے, تو یہ تو غلط ہے نا. لیکن جو اس کے باپ ہے, ماں ہے, جو گھر میں رہتے ہیں, دیکھو چکن پاکس خسرہ بچوں کو گھروں میں نکلتا ہے,
تو ہم منع کرتے ہیں بھائی جس گھر میں نکلا ہو اس گھر میں بچوں کو نہ بھیجو، لیکن کیا اس گھر میں ابا آنا چھوڑ دیں؟ ماں اس گھر سے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے، اس بچے کے دوسرے بہن بھائی بھاگ جائیں وہاں سے؟ یہ اخلاق اور مروت کے خلاف، اس سے مریض کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں توکل، اے اللہ لگنا ہوگا لگ جائے گا، نہیں لگنا ہوگا نہیں لگے گا۔ تو اس خاتون نے، میں تو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں شاید ان کا یہی عمل آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو وہ انہوں نے اپنے بھائی کی خدمت کی، ایسا خطرناک، اتنا کھانستا تھا وہ، ہم جاتے تھے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا تھا، ہم بھی نکل لیتے، ہم چلے جاتے، گھوم پھر کے آ جاتے، یار چلو سلام دعا کر لیتے ہیں، پڑوسی ہیں، تو ہم بھی بچے ہوئے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کئی دفعہ، درجنوں دفعہ گیا ہوں گا میں، اور قریب جا کے بیٹھا بھی، خیریت بھی پوچھی، بھائی خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، گھوم پھر کے آ گئے۔ تو وہ خاتون نے بھی خدمت کی، پھر بیچارے کا انتقال ہو گیا، لیکن ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، وہ آج تک زندہ ہے ماشاءاللہ، اب بھی رپورٹ ہے کہ ماشاءاللہ حیات ہے۔ تو یہ حدیث میں جہاں یہ آتا ہے نا بیماریاں لگتی ہیں، وہاں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں لگتی ہیں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے لا عدوى ولا طیرہ، بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی۔ اب علماء نے کہا ہے کہ حدیث کی تشریح میں علماء گئے ہیں کہ بھئی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ لگتی ہیں، اور ایک طرف فرما رہے ہیں نہیں لگتی، تو مطلب یہ ہے کہ لگتی تو ہیں مگر اتنی نہیں جتنا تم سمجھتے ہو، اس میں اللہ پہ توکل بھی کرنا پڑے گا۔ جب اللہ چاہے گا تو لگے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی، یہ مطلب ہے۔ لگتی ہے اللہ کی مرضی سے، تبھی کہیں وبا پھیلتی ہے تو اکثر آبادی بھی ہلاک نہیں ہوتی، اکثر لوگ بچ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں بھی وبا پھیلتی ہے نا تو ایسا نہیں ہوا وبا میں کہ 51% آبادی کہیں کی ہلاک ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا، 10%، 5%، 4%، 1%، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو زیادہ تر بچنے والوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک اونٹ خارشی ہوتا ہے تو وہ میں اونٹوں میں چھوڑتا ہوں تو باقیوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے، آپ نے فرمایا پہلے والے کو کس نے لگائی؟ جیسے پہلے والے کو اللہ نے لگا دی نا اپنی مرضی سے، تو دوسرے کو بھی اللہ نے اپنی مرضی سے لگائی ہے، چاہے یہاں سے جرثومہ لے کے وہاں بھیج دیا ہو یا آسمان سے بھیج دیا ہو۔ تو بیماریاں ایک دوسرے سے ٹرانسفر تو ہوتی ہیں مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو غیر مسلموں کا تو اللہ پر ایمان نہیں ہے تو وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے گا تو لگا دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں لگائے گا۔ تو احتیاط کا حکم ضرور ہے، احتیاط اتنی کافی ہے کہ آپ اس علاقے میں نہ جائیں، لیکن اس علاقے میں پہلے سے ہوں تو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ یہی غیر اخلاقی کام ہوں گے کہ چائنا نے تو بارڈر بند کر دیا، ورنہ آپ دیکھتے پورا چائنا خالی ہو گیا تھا۔ اگر حکومت بند نہ کرتی نا، چائنا نے پابندی لگا دی نا دنیا بھر میں چائنیز کے جانے پر، اگر چائنا یہ کام نہ کرتا تو آپ کا کیا خیال ہے چائنا میں لوگ رہتے؟ پوری دنیا میں تسلی سے وہ جراثیم پھیلا کے آتے۔ یہاں بھی چائنیز بیٹھے ہوئے ہوتے، آدھے بیانات، اتنی بڑی آبادی ہے کہاں جاتے؟ کہتے ہیں آج چلو مفتی صاحب کا بیان سنتے، اگلے بیان میں پتہ نہیں ہم قابل ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ تو وہاں کی گورنمنٹ لوگوں کو روک نہیں پا رہی ہے، اسلام نے روک دیا۔ ان کے پاس موٹیویشن کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ لوگ کہیں کیوں رکیں؟ وہ کہیں گے بھئی غیر اخلاقی، تو غیر اخلاقی کرنا کیا ہوگا؟ اس اخلاق سے جب جان ہی جا رہی ہے تو کیا کرنا ہے ایسے اخلاق کا؟ تو وہمی ہے، قوم اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ایک بچی پڑی ہوئی چیخ رہی ہے مجھے اٹھاؤ، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو حکومتی اہلکار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں ایک دوسرے، یہاں پتہ چلتا ہے آزمائش کا۔ تو اس لیے بھائی جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے مقدر سمجھ کے انسان اس کو برداشت کرے، کیونکہ دیکھو بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے تھے نا، اللہ نے ان سے کہا نکلو، وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے بھائی ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ فقال لهم اللہ موتوا، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا مر جاؤ، سارے مر گئے۔ پھر ثم احیاہم، اللہ نے پھر سب کو زندہ کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں ویسے بھی مار سکتا ہوں۔ تو تمیز سے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی نا جن کے، ان کو پھر اس طرح سے فطرت سمجھاتی ہے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ میں دیکھو اس طرح بھی تمہیں مار سکتا ہوں، لہذا چلے جاؤ جہاد میں، جس کو مارنا ہوگا مار دوں گا، بچانا ہوگا تو بچا لوں گا، اور اگر مارنے پر آ گیا نا نہیں بھی گئے تو یہاں مار دوں گا تمہیں میں۔ تو انہوں نے کہا اب جائیں گے، بڑی بہادری سے جا کے، وہ پھر بھی ان میں کچھ گڑبڑ نکلی۔ تو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ایسے موقع پہ یہ سوچا جاتا ہے بھئی جب اللہ کا حکم ہے تو صبر کرو، تو اللہ نہ کرے کل یہاں بھی کوئی بیماری پھیل سکتی ہے، اللہ بچائے ہم سب کو۔ تو بھائی یہ تو کسی بھی طرح سے موت تو ایک دن آنی ہے۔ تو چائنا میں یہ اس لیے بھی اتنی بڑی تباہی آئی ہے کہ یہ بچے روکتا ہے، تو اللہ بھی ان کی آبادی کو اس طرح سے ختم کرے گا ٹھیک ہے نا۔ ایک بڑے عالم نے ایک تحریر لکھی تھی
کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آبادی گھٹاؤ نسل بڑھ رہی ہے، تو ان سائنسدانوں کو یہ نہیں معلوم کہ فیوچر میں قدرتی حادثات کیا ہونے والے ہیں جن سے نسلیں گھٹیں گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا پتا مستقبل میں کون کون سی بیماریاں پھیلیں، وبائیں پھیلیں جس سے نسل ختم ہو. پھر لوگ پچھتائیں گے یار یہ تو آبادی گھٹنا شروع ہو گئی ہے. گھٹے تو بہت خطرناک کام ہو جاتا ہے نا پھر. تو اس لیے ان سب چیزوں میں اللہ پہ اعتماد. اللہ جب چاہتا ہے. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چوہے کے سوپ سے پھیلی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کیا سارائیں ہیں. ایسے موقع پہ لوگ جو ہے نا فیس بک اور یوٹیوبی جو ہے نا یہ دبا کے ویورز بڑھاتے ہیں اپنے. ایسی ویڈیو آ رہی ہیں چمگادڑ لٹکا ہوا ہے سوپ پی رہا ہے، چمگادڑ سے کورونا وائرس، دھڑا دھڑ ویورز آ رہے ہیں نا. تو چمگادڑ کو لوگوں نے حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ سب ہوائی باتیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں پھیلا کیا پھیلا ہمیں نہیں معلوم. ہر چیز سائنسدان ٹریس بھی نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کی علم میں بھی نہیں ہوتی. آ جائے گی اللہ نے چاہا تو ویکسینیشن ایجاد ہو جائے گی، لیکن جب تک ایجاد نہیں ہوتی تو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور چائنیز کے آنے پر پابندی لگاؤ. اگر کوئی چائنی جہاز میں آیا میں تو جب بھی کہیں کسی بیرون ملک سے آ رہا ہوتا ہوں نا، خاص طور ملیشیا اور یہ تائی لینڈ وغیرہ، چائنیز بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. دبا کے چائنیز ہمارے ملک میں آ رہے ہیں. تو یا تو ایسے علاقے سے آئیں جہاں وبا نہیں پھیلی ہوئی، اور اگر ان کا پورا بھائی یہ تو پتلی گلی سے نکل کے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں نا. تو حکومت کو چاہیے فی الحال ان کے لیے پتلی گلی سے نکلنا اس لیے بھی آسان ہے، خود پتلے پتلے سے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. ہمارے پنجاب کے لوگ ہوتے تو وہ پتلی گلی سے نکل ہی نہیں سکتے. وہ صحیح ہے نا، لسی پینے والے، پائے کھانے والے. تو چائنیز کھاتے ہیں ابلی ہوئی چیزیں، اور دو چیزیں یہاں سے کھا لی، یہاں سے اٹھا کے وہ ایک یوں سوس کے ساتھ نا تھوڑا سا کھا لیا. یہ ان کا متزل العالیہ نے بہت تھوڑا سا کھا لیا. تو اس میں ان میں پاور نہیں ہوتی، عمریں لمبی ہوتی ہیں، کیونکہ جب کھا ہی نہیں رہے تو ظاہر ہے بیماری بھی نہیں آتی نا. تو لیکن وہ جان جو ہمارے یہاں لوگوں میں ہوتی ہے نا وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتی. اور پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. تو پتلی گلی سے گورنمنٹ جتنی بھی پابندی لگا لے، یہ تو زمین کھود کے نکلیں گے 2 منٹ میں نکل کے آ جائیں گے. تو حکومت کو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے یہاں آنے پر پابندی لگائے، سختی سے روک. ہاں کسی پاکستانی نے پہلے سے آنا تھا، اس کی سیٹ بک ہو چکی تھی، اس کو اپنے ماموں سے ملنے آنا تھا، وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ویسے ہی آ رہا ہے. ان لوگوں کو بہرحال وہاں سے نکالنا چاہیے. اس کو اب وہاں ٹھوسے رکھنا، وہ تو ویسے ہی آ رہا تھا بھائی ملنے کے لیے، تو اس کے بھی آنے پر پابندی لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.